तबले पर थाप पड़ी और घुंघरू झुनझुना उठे। सुर्ख कालीन के वस्त में दो गोरे गोरे पांव मौसीकी पर हर जज्ब के आलम में मुतहर्रिक हो गए। सफ़ेद चांदनियों पर गाँव तकिए लगाए बैठे, अमारत का रोब डालने वाले, दिन को उजले लिबासों में घूमने वाले और रातों को स्याही में गुनाहों से आलूदा नफ्स होने वाले तमाशबीन पूरी तरह मुतवज्जा हो गए। इस बाजार में जहाँ औरत जिन्स की तरह बिकती है, उसे खरीदने ऐसे ही शरीफ इब्ने शरीफ आते हैं। औरत बेबस भी है, खुद मुख्तार भी, जालिम भी है, मजलूम भी, हाकिम भी है, महकूम भी, लेकिन इस बाजार में जहाँ दिन सोते रातें जागती हैं, औरत महज एक खिलौना है। बिगड़े हुए बच्चों के हाथों में थमाया गया ऐसा खिलौना कि जिसके नसीब में सिर्फ टूटना और बार बार टूटना ही लिख दिया गया है। और कुछ देर में कट जाएगा हर बाम पे चांद, अक्स खो जाएंगे, आईने तरस जाएंगे, अर्श के दीदा नमनाक से बारी बारी सब सितारे सरे खाशाक बरस जाएंगे। आस के मारे थके हारे शबिस्तानों में अपनी तन्हाई समेटेगा बिछाएगा कोई। बेवफाई की घड़ी तरके मदारात का वक्त, उस घड़ी अपने सिवा याद ना आएगा कोई। तरके दुनिया का समा ख़त्म मुलाकात का वक्त, उस घड़ी ए दिले आवारा कहाँ जाओगे। मुगन्निया की आवाज़ में दर्द था, सोज था। उसके लबों से तल्ख हकीकत निर्मल निर्मल लफ्ज़ों की सूरत में टूट टूट कर अदा हो रही थी। सारे माहौल पर फसूं तारी था। वो मनचले जो आंखों में शौक व हवस का एक जहां आबाद किए, रकासा की एक एक जुम्बिश को नज़रों ही नज़रों से दिल में उतार रहे थे, गाने वाले की जानिब मुतवज्जा हो गए। काले बॉर्डर की क्रीम कलर की साड़ी में मलबूस, लंबे स्याह बाल पुश्त पर धरे हुए, बिल्कुल सादा चेहरे वाली ये औरत इस माहौल का हिस्सा तो हरगिज नहीं लग रही थी। उस घड़ी कोई किसी का भी नहीं, रहने दो। कोई उस वक्त मिलेगा ही नहीं, रहने दो। और मिलेगा भी तो इस तौर के पछताओगे। उस घड़ी ए दिल आवारा कहाँ जाओगे। और कुछ देर ठहर जाओ कि फिर निश्तरे सुबह जख्म की तरह हर एक आंख को बेदार करे, और हर एक कुश्ता वाह की मांदगी आखिर शब, भूल कर सातो दरमानदगी आखिर शब, जान पहचान मुलाकात पे इसरार करे। लफ्ज़ ख़त्म हो चुके थे या शायद कोई गोयाई से महरूम हो गए थे। रक्स करते कदम भी थम गए। तबला नवाज सारंगी नवाज गूंगे हो गए। लेकिन उस सरापाए नाजनीन के अल्फाज ने माहौल पर जो फसूं तारी कर दिया था, वो उसी तरह कायम था। वो जा चुकी थी और उसके जाते ही रोशनियों के बावजूद अंधेरा सा फैल गया। झरोके से लग कर खड़ी 6-7 साल की बच्ची वो सब बड़े गौर से देख रही थी, शायद इसलिए कि इस अजनबी माहौल में अगर उसकी शनासाई किसी के साथ थी तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी साहिरा से थी जो अभी अभी महफिल को हनूत करके जा चुकी थी। फिर उस 6 साल की बच्ची को किसी ने नरम गरम आगोश में लिया था। मानूस सी खुशबू नथनों से टकराई थी। माँ, उसके लबों ने बड़े प्यार से ये लफ्ज़ कहा था, और फिर पलटकर वो उससे लिपट गई थी। माँ, माँ। उसकी रूह इसी लफ्ज़ की तकरार कर रही थी। जब किसी ने उसे झंझोड़ा, उसकी आंखें खुल गईं। तो क्या वो सब ख्वाब था, या मेरे तहतुल शऊर में छुपा माजी अक्स बनकर आंखों में उतर आया था। फिर माँ का लम्स, उसकी खुशबू कैसे इतनी शिद्दत से उसके हवासों पर हावी थी। उसे लगा सचमुच उसकी माँ आ गई। माँ जो मोहब्बत का समुंदर है, माँ जो आफाकी सच है, जिसकी ममता के आगे बड़े से बड़ा तूफान भी पल भर को ठहर नहीं सकता। वही माँ जिसकी ममता के शजर के नीचे से उठकर वो इम्तहानों की कड़ी तमाज़तों में आ बैठी थी। जाने कितनी आजमाइशें थीं, कितने चक्कर थे उसके पाँव में। उसके होंठ खुश्क थे, नमी से बिल्कुल ना आशना, आंखें भी पराई पराई सी लग रही थी। उसने ज़बान लबों पर फेर कर उन्हें तर करना चाहा, लेकिन उसे लगा कि उसके मुंह के अंदर ज़बान नहीं, खुश्क लकड़ी का चटका हुआ एक टुकड़ा रखा हुआ है, और उसका हलक उसी चटके हुए टुकड़े को हरकत देने से माजूर था। तबला, घुंघरू और रक्स करते हुए सफ़ेद कबूतरी से पाँव, सोज में डूबी दर्द भरी आवाज़, लंबे घनेरे बालों वाली पैकरे हया सूरत माँ। क्या वो सब ख्वाब था? नहीं, वो ख्वाब ही तो नहीं था। वो लम्स उसके लिए ना तो नया था, ना ही अनोखा। हाँ, हयात आफरी ज़रूर था। बोझल बोझल पलकों तले एक ही मेहरबान सूरत की शबी लहरा रही थी। धीरे धीरे उसकी पलकों पर कोई नादीदा बोझ आन टिका था।
خود بخود اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور اب اسے نیند سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ شاید اس کی آنکھیں خوابوں سے کترانے لگی تھی۔ ان خوابوں میں رنگ بھی تو نہیں تھے، نہ ہی امیدوں کی روشنی تھی، بس ماضی کے سیاہ دھبے تھے جو ان کی روشن سکرین پر جا بجا بدصورتی کا نشان بن کر چپکے ہوئے تھے۔ وہ ان سیاہ دھبوں سے پیچھا چھڑانا بھی چاہتی تو ناممکن تھا۔ بس اس کی روح کسی زخمی پرندے کی طرح اس کے جسم کے قید خانے میں پھڑ پھڑاتی رہتی تھی، اور شاید یہی اس کا مقدر تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے اسیر موسم ہجراں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آریان، کیا بات ہے بیٹا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ شینا پھپھو ہاتھ میں سبزی کی ٹوکری اور چھری لیے کمرے میں داخل ہوئیں تو سامنے ہی اسے بیڈ پر سر جھکائے خاموش بیٹھا دیکھ کر اس کے قریب چلی آئیں۔ کچھ نہیں آنٹی، میں نے کیا سوچنا ہے، بس یوں ہی۔ عجیب سا ٹالنے والا انداز تھا اس کا۔ آریان، تم نے بتایا تھا کہ تمہارا کوئی نہیں، نہ امی، نہ ابو، نہ بہن بھائی وغیرہ۔ اب تک تم کس کے پاس رہتی تھیں؟ شینا پھپھو کے پوچھنے پر آریان نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ یہ وہ سوال تھا جس کا کبھی نہ کبھی اسے جواب دینا ہی تھا۔ اپنی ذات کو قابل اعتبار ٹھہرانے کے لیے معاشرے میں اپنے مقام کا تعین کرنا تھا۔ وہ سنبھل گئی، شاید اس لیے کہ اپنی بقا کی جنگ اسے تنہا لڑنی تھی۔ آنٹی، بچپن سے ہی ایک رشتے کی خالہ کے ہاں رہتی تھی۔ چند دن پہلے وہ فوت ہو گئیں۔ ان کے دوسرے رشتہ دار گھر پر قبضہ جمانے کی خاطر مجھے جان سے مار دینے کے در پہ ہو گئے، کیونکہ وہ اپنا گھر میرے نام کر گئی تھی۔ سو ان لوگوں سے اپنی جان بچانے کی خاطر مجھے وہ جگہ چھوڑنی پڑی۔ شینا پھپھو کو اس پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ کیا اس کا کومل وجود حالات کی ٹھوکروں کا متحمل ہو سکتا تھا؟ لیکن پروردگار بھی جانے کیا سوچ کر اپنے بندوں پر نت نئی آزمائشوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اس سمے وہ انہیں روبیا اور انیکا ہی کی طرح لگی۔ آریان، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جاؤ، میرے پاس، میری بیٹی بن کر؟ تمہیں دیکھ کر مجھے کوئی بے طرح یاد آ جاتا ہے۔ شاید اسی طرح اس کی یاد کا دکھ کم ہو جائے۔ شینا پھپھو کی آنکھیں خلا میں جیسے کسی نقطے پر مرکوز تھیں۔ ذہن میں کچھ دھندلے دھندلے عکس واضح ہو رہے تھے۔ آنٹی، کون یاد آ جاتا ہے؟ آریان کے پوچھنے پر بھی انہوں نے جواب نہ دیا تھا کہ تائی مقصوم نے کمرے میں جھانکا۔ ارے شینا، تم یہاں اطمینان سے بیٹھی ہو اور ادھر زاہدہ اور حدیقہ کی لڑائی ہو رہی ہے، انہوں نے عجلت میں کہا اور واپسی کو مڑ دی۔ شینا پھپھو نے سبزی کی ٹوکری اور چھری وہیں قریب ہی تپائی پر رکھ دی اور اٹھ کر ان کے پیچھے چل دی۔ بھابھی، انہوں نے آگے جاتی تائی مقصوم کو آواز دے کر روکا۔ وہ رک گئیں اور پلٹ کر ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ بھابھی، کیا ہوا؟ کیوں جھگڑ پڑیں دونوں؟ شینا پھپھو متفکر سی ہو گئی تھی۔ ارے شینا، جانتی تو ہو، ایک سیر ہے تو دوسری سوا سیر۔ جب سے حدیقہ بیاہ کر آئی ہے، دونوں میں بنی نہیں۔ حدیقہ کی عادت کا بھی تمہیں پتہ ہے، کیسے مرچ مسالے لگا کر بات کرتی ہے۔ بس اس نے زاہدہ پر طنز کیے اور وہ کھول اٹھی۔ تائی مقصوم نے بتایا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتی ہوئی بڑی اماں کے کمرے کی طرف بڑھنے لگیں۔ لیکن بھابھی، جھگڑے کا سبب کیا ہے؟ یہی تمہارے کمرے میں جو لڑکی ہے، یہی جھگڑے کا موجب ہے۔ اصل میں زاہدہ کچھ دیر پہلے باورچی خانے میں کھانا پکا رہی تھی کہ حدیقہ پہنچ گئی۔ چھوٹتے ہی اس نے یہ بات کہی کہ بھابھی، فواد میاں تو جوان ہو گئے، خیر سے لڑکی بھگا کر لائے ہیں۔ بس یہ بات لڑ گئی زاہدہ کو، اس لیے کہ میں اور فہدی صبح اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر چکے تھے۔ جانتی ہو نا زاہدہ فہدی کے معاملے میں کتنی حساس ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں ایسے کلمات کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ اس نے جواب میں حدیقہ کے بھائی شرافت کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا، اور اب دونوں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر خاندانی حملے کر رہی ہیں۔ وہ دونوں چلتے چلتے بڑی اماں کے کمرے تک پہنچی۔ اندر سے آتی تیز آوازوں سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ عدالت عالیہ تک پہنچ چکا ہے، لیکن جج اس وقت خاموش تھا۔ البتہ متحارب گروپ جی جان سے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئیں۔ حدیقہ چچی اور زاہدہ چچی دونوں ہی شدید غیظ و غضب کے عالم میں ایک دوسرے کو گھور رہی تھی کہ اگر اجازت ہوتی تو ایک دوسرے کی تکہ بوٹی کر دیتی۔ بھابھی مقصوم نے آگے بڑھ کر زاہدہ چچی کو کندھے سے تھاما۔ زاہدہ، تم بڑی ہو، درگزر سے کام لو، چھوٹے اکثر ایسا کر جاتے ہیں، بڑوں کا کام ہے صبر و تحمل سے پیش آئیں۔
بالکل، بڑوں کا کام ہے صبر و تحمل سے پیش آئیں تاکہ چھوٹے سر پر چڑھ کر ناچیں۔ ارے بھابھی، گز بھر کی زبان ہے اس کی، نہ لحاظ نہ مروت، خدا جانے ماں نے کیسی تربیت کی ہے، نہ چھوٹے کا پتہ نہ بڑے کی خبر، اپنی انہی عادتوں کی وجہ سے سارے خاندان سے کٹ گئی ہے۔ شاکر جیسے اچھے لڑکے کو بھی خاندان بھر میں ذلیل کر کے رکھ دیا، اب بھی کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑی۔ زاہدہ چچی نے منہ شگافی کی۔ بس بس، اچھی طرح جانتی ہوں میں اس گھر کے بڑوں کو، خرابی اپنی اولاد میں ہوتی ہے اور دوسروں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ بیٹی تو آپ کی بھی ہے، کیا تربیت کر رہی ہیں اس کی؟ اتنی بڑی گائے کی گائے ہو گئی، چائے تو بنانی آتی نہیں اسے۔ حدیقہ چچی نے جواباً حملہ کیا۔ دیکھو حدیقہ، بات بڑھانے کا کوئی فائدہ ہے؟ تم مان کیوں نہیں جاتی ہو کہ تمہاری غلطی ہے؟ بغیر تحقیق و تصدیق کے تم نے بات کیوں کی؟ فہدی سے تم اچھی طرح واقف ہو، کس ٹیمپرامنٹ کا لڑکا ہے وہ کوئی کھلنڈرا ٹین ایجر نہیں، ایک سلجھا ہوا پڑھا لکھا پروفیشنل آدمی ہے، کلینک چلا رہا ہے، ذمہ دار ڈاکٹر ہے۔ ایسی چیپ اور غیر ذمہ دارانہ حرکت کر سکتا ہے وہ؟ پھر تم نے اس کی ماں سے اس کے متعلق اس طرح بات کی تو اس کا بھڑکنا تو بنتا ہی تھا۔ شینا پھپھو نے سمجھانے کی کوشش کی۔ حدیقہ چچی بد لحاظی سے کچھ دیر سب کی طرف دیکھتی رہیں، پھر تن فن کرتی کمرے سے نکل گئیں۔ یعنی سمجھانے کے باوجود انہوں نے اپنی غلطی تسلیم نہ کی۔ اماں بھی، آپ کچھ کہتی کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، ہوتے نا آج ابا میاں پھر میں دیکھتی کہ یہ کس طرح بڑوں کے منہ لگتی۔ زاہدہ چچی کا پارا نیچے آ ہی نہیں رہا تھا، اس لیے کہ حدیقہ چچی غلطی کر کے ماننے والوں میں سے نہیں تھیں۔ وہ غلطی کر کے شیر کی طرح سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی تھی کہ کر لو جو کرنا ہے، اور ان کی یہی عادت گھر والوں کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ انہوں نے آتے ہی الگ گھر کا مطالبہ کر دیا تو اماں بھی نے فوراً شاکر حسین کو گھر بنوا دیا۔ اس کے باوجود کسی نہ کسی معاملے میں ٹانگ اڑانے کو موجود ہوتی۔ زاہدہ، میں عزت سے ڈرتی ہوں، تم چاروں نے کبھی میرے سامنے زبان تک نہیں کھولی، ہمیشہ میرا احترام کیا، لیکن اس عورت کی زبان کے آگے خندق ہے، یہ بولتے سمے سوچتی نہیں، اس لیے میں اس سے زیادہ کلام ہی نہیں کرتی۔ بڑی اماں آسان سے بولی۔ زاہدہ چچی خاموش ہو گئیں، لیکن اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ بھابھی مکسوم اور شینا پھپھو کے سمجھانے پر کسی حد تک وہ مان گئی، لیکن ان کے چہرے سے ناراضگی کے تاثرات بدستور مترشح تھے۔ شینا، کیا وہ بچی یہاں آ سکتی ہے؟ میں ملنا چاہتی ہوں اس سے، بڑی اماں نے کہا۔ پتہ تو چلے کون ہے، کہاں سے آئی ہے، فادی اسے کیوں لے کر آیا؟ کیوں نہیں بڑی اماں، کیوں نہیں آ سکتی؟ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ فادی اس لڑکی کے متعلق جانتا کچھ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، آدھی رات کو تنہا سڑک پر کس لیے کھڑی تھی۔ چوٹ تو کچھ زیادہ نہیں آئی تھی، دہشت سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ فادی کہہ رہا تھا کہ میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں اسے یوں تنہا سڑک پر بے ہوش پڑا چھوڑ کر آ جاتا۔ پھر خیر سے بھرا پورا گھر ہے، اس کی بآسانی عیادت اور دیکھ بھال بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ اسے ہسپتال بھی تو لے جا سکتا تھا، وہاں اس کی زیادہ بہتر دیکھ بھال ہو سکتی تھی، بڑی اماں نے کہا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ لے جانے کو تو میں اسے کلینک میں بھی لے جا سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ کسی اور کا نہ ہونا اس کو مشکوک بنا دیتا اور مجھے بھی، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ گھر لے چلوں۔ ٹھیک ہے، تم اس لڑکی کو یہیں لے آؤ۔ شینا پھپھو بڑی اماں کی بات سن کر کمرے سے نکل گئیں۔ کمرے میں گھمبیر خاموشی چھا گئی، ہر نفس اپنی اپنی جگہ سوچوں کے گرداب میں پھنسا ہوا تھا۔ چند ثانیوں پر محیط یہ وقفہ اس وقت ختم ہوا جب شینا پھپھو کے ہمراہ وہ کومل سی لڑکی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں موجود تینوں خواتین نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی انہی کی جانب متوجہ تھی، سو انہیں یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ قدرے نروس ہو گئی۔ جی اماں بھی، یہ آریان ہے، اور آریان یہ ہماری اماں بھی، یہ بھابھی مکسوم، ان سے تو کسی حد تک تمہارا تعارف ہو بھی چکا ہوگا، اور یہ زاہدہ، فہدی کی امی۔ آریان نے تینوں خواتین کو بغور دیکھا، اور پھر جیسے اس کی نگاہیں بڑی اماں کے جھریوں زدہ چہرے پر ٹک گئیں، بڑی بڑی خوابناک آنکھیں جو وقت کی ستم ظریفی سے قدرے ڈھلک گئی تھی، لیکن وقت کا ظالم ہاتھ ان کی چمک چھیننے میں ناکام رہا تھا۔ پتلے پتلے گلابی ہونٹ اور نسواں ناک، سفید بالوں کو بڑے سے سفید آنچل میں چھپائے سفید چکن کے سوٹ میں ان کا وجود اسے اس قدر مقدس اور پاکیزہ لگا کہ وہ بے اختیار چند قدم چل کر ان کے قریب نیچے بیٹھ گئی۔ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ان کا نرم گرم لج لجا سا ہاتھ اپنے سرد ہاتھوں میں تھام کر آنکھوں سے لگا لیا، یوں لگا جیسے جلتی ہوئی آنکھوں پر کسی نے برف کی ڈلی رکھ دی ہو۔ بڑی اماں عالم حیرت میں اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔
اس کا یہ طرز عمل ان کے لیے بالکل غیر متوقع اور عجیب سا تھا، لیکن وہ بولیں کچھ نہیں۔ شاید وہ منتظر تھیں کہ آریان کچھ کہے۔ بڑی اماں، کیا آپ مجھے بھی بڑی اماں کہنے کی اجازت دیں گی؟ یہ سوال تھا یا اس کے زخمی وجود سے نکلی کرا، اس کی محرومیوں کا آئینہ جو بڑی اماں کے درد مند دل میں ترازو ہو گیا تھا۔ ہاں بچی، کیوں نہیں؟ شوق سے کہو، میں تمہاری بڑی اماں ہوں۔ ان کا خلوص لفظوں میں ڈھل کر لبوں سے آزاد ہوا تو جیسے اسے سکون سا آ گیا۔ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بڑی اماں۔ میں نے زندگی میں اوپر والے سے کچھ مانگا تو صرف رشتوں کا غرور مانگا، اور آج آپ نے مجھ سے یہ رشتہ جوڑ کر میری تمنا پوری کر دی۔ اوپر والے نے میری دعا مستجاب کر دی۔ شینا پھپھو نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کل سے اب تک یہ پہلی طویل بات تھی جو اس نے کی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں پھر بڑی اماں کچھ نہ بولی، اس لیے کہ جب اسے اپنا لیا تھا تو پھر یہ جان کر کیا لینا تھا کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ وہ اب ان کی تھی، ان کے پاس رہنا تھا اسے۔ ان سب کے لیے یہی کافی تھا۔